अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मेरी जमात के मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सादा सा लाउड स्पीकर करें। हाज़रीन मजलिस, फितनों से भरी इस दुनिया में औलिया किराम अल्लाह की रोशन निशानियाँ हैं और ये खुदा शनास लोग हमारे मोहसिन हैं। हम और हमारी नस्लें इनकी एहसानमंद हैं और ये सच है, अगर ये लोग यहाँ ना आते तो आज हमारा दामन हदायत से खाली होता, क्योंकि हमारे यहाँ बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर ना कोई नबी आया है और ना ही कोई सहाबी आया है। कुछ लोगों के तज़किरे मिलते हैं जो शर्फ़ सहाबियत से मुमताज़ हुए हैं। काली कट का राजू या हज़रत बाबा रत्न हिंदी लाल, ये शर्फ़ सहाबियत से मुमताज़ हुए। इस्लाम यहाँ हरम से उलमा के, सूफिया के, औलिया अल्लाह के काफ़िले चले और उन्होंने यहाँ आकर के तबलीग की। लोगों ने जुन्नार तोड़े और अपने गले में इस्लाम का तावीज़ डाला। ये हमारे मोहसिन हैं, हम सारी ज़िंदगी इनके एहसानमंद हैं। बर्रे सगीर का सबसे पहला सहाबी जिसका मैंने तज़किरा किया, मेरा जी चाह रहा है कि मैं उनके ईमान का तज़किरा करके बात को आगे बढ़ाऊं और ये इनके ईमान का वाक़या इतना दिलचस्प है, आप सुनेंगे तो आपके कलेजे ठर जाएंगे। सैयद आला हज़रत ने भी लिखा है और मेरे ऐवान का एक बहुत बड़ा नाम, वो खुद तो चले गए हैं लेकिन अपनी यादें, अपनी बातें छोड़ गए। अहले दानिश उन्हें बड़े शौक़ से सुनते थे। टेलीविज़न पे उनका प्रोग्राम चलता था, ज़ाविया, बाबा अशफाक के नाम से वो जाने जाते हैं। अब उनकी किताबें भी मार्केट से दस्तयाब हैं। ज़ाविया की पहली जिल्द के आखिर पे उन्होंने हज़रत बाबा रत्न हिंदी लाल के नाम से मज़मून लिखा है। अशफाक भाई फरमाते ये ताजिर थे और मक्कातुल मुकर्रमा में इनका आना जाना था। फरमाते हैं इनकी फ़िरोज़ बख्ती देखो कि ये एक दिन उन राहों पे चल पड़े जिन राहों पे आमिना का लाल खड़ा था। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है और हुजूर एक खाई के पास खड़े हैं। खाई बड़ी थी, रतन आगे बढ़े, हुजूर को उठाया और खाई के दूसरे पार किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं कदमों से वापस पलटे, रत्न हिंदी की तरफ देखा और अपने अरबी लहजे में फरमाते हैं जज़ाकल्लाहु ताला। रत्न हिंदी, अल्लाह तुझे जज़ा दे। बचपने की मासूमियत
पेशानी में नबूवत का नूर था, और जब जज़ाक अल्लाह कहा तो रतन हुजूर में खूब सजाता है। वो कहते हैं ना कि लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत हैं, इंसान को रहती है मोहब्बत की जुबान याद। इंसान अच्छे रवैये कभी भी फरामोश नहीं करता, हमेशा याद रखता है। हुजूर घर तशरीफ ले गए और ये वतन हिंदुस्तान आ गए। जिंदगी की बहारें लैलो नहार करवटें बदलते रहे। अल इख्तसार, रत्न हिंदी बूढ़े हो गए, तजारत को खैराबाद कहा और अपने वतन हिंदुस्तान में ही लग के बैठ गए। फरमाते हैं कि मैं एक दिन मकान की छत पे लेटा था और मेरी आंखें क्या देखती हैं कि आसमान की छाती पे चांद बरूदत मान रहा है, सितारे झिलमिला रहे हैं। ये चांद सितारों में उलझे खोए थे। फरमाते मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा कि आसमान से चांद टूटा। फरमाते मेरा दिल डूबा, मैं डर गया शायद कि कयामत आ गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद आसमान की छाती सितारों से मुज़य्यन हुई, चांद अपनी रोशनियां आसमान पे बिखेरने लगा। फरमाते ये लम्हे मुझे याद रहे। तजारती काफिला अरब से हिंदुस्तान आया और उन्होंने आकर के तस्करा किया कि मक्का में एक इद्दियाए नबूवत है। कौम ने उनसे मुजज़ा मांगा और उन्होंने यूं उंगली का इशारा किया, चांद को खींच के कदमों में बुला लिया। वो सुकियां खजूरां उगा जान दाए, ओ गुंगियां थी गल्लां करा जान दाए, ओ पत्थरां थी कलमे पढ़ा जान दाए। कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। रतन कहते हैं मेरा जी चाहा कि मैं उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। वो कहते हैं ना कि ऐ ज़ोफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहीं उठ कहूं उठा नहीं जाता। शौक की चिंगारियां सुलगने लगी, बूढ़े हो गए लेकिन इश्क बूढ़ा नहीं होता। दिल देने के लिए दिल बर के पास चले गए। दिल उसे देना चाहिए जो दिल बर हो, जो दिल बर ना हो उसे दिल नहीं देना चाहिए। हमसे जवानों ये भूल हुई है, हमने दिल उसे दिया है जो दिल बर नहीं था। और जब वो बेवफाई करता है तो उसकी बेवफाई पे रोना पड़ता है। वो ख्वाब, वो सपने, वो आने वाले कल के जो मंसूबे थे वो एक झटके में टूट गए। वो क्या मोहसिन नकवी ने कहा था कि आंखों का रंग, बात का लहजा बदल गया। वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया, शायद वफा के खेल से उकता गया था वो, मंजिल के पास आके रास्ता बदल गया। दुनिया के महबूब ऐसे ही करते हैं, फिर रोना पड़ता है। हम अक्सर सफर में होते हैं तो गाड़ियों के पीछे बड़े अजीब और तलख जो जुमले हम पढ़ते हैं। किसी ने लिखा होता है कि प्यार से तौबा, किसी ने लिखा होता है मोहब्बत से तौबा, किसी ने लिखा होता है सनम बेवफा। और मैंने एक जवान को गुनगुनाते देखा, वो कह रहा था उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। और मैंने कहा भाई ऐसी बस्ती में दिल्ली क्यों दिया था, ऐसे शहर में दिल्ली क्यों दिया था जिस शहर के लोग बेवफा थे। काश के दिल कूचा मुस्तफा में दिया होता, आवाज आनी थी कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमने दिल वहां दिया जो दिल पर नहीं था। बेवफाई हुई तो रोना पड़ा। दोस्तों उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं, वो खाक में मिलेंगे। लेकिन जो आंसू रसूलुल्लाह की मोहब्बत में बहेंगे वो खाक में नहीं मिलेंगे, वो कयामत के दिन मेजान पे काम आएंगे। एक शख्स सारी जिंदगी बादशाहों की मदा में लिखता है और बादशाहों की बारगाह का मकबूल ठहरता है। इम्तिहान आ गया, फालज का अटैक हुआ, बिस्तरे मर्ग पे आ गिरा, जिंदगी मौत से जंग लड़ने लगा। नजरें दरवाजे पर लग गई, अभी कोई फूल लाएगा, अभी कोई मोहब्बत का गीत गाएगा। क्योंकि गम उस वक्त तकलीफ देता है जब कोई गम गुसार ना हो। जब गम बांटने वाले हो तो गम
غلط ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بھی نہ آیا تو دل کا آئینہ ٹوٹ گیا اور کیا کہتا ہے کہ چھوڑ بصیری، یہ دنیا تو بے وفا ہے، ساری زندگی ان کی مدح میں لکھا، آج مشکل میں آیا تو کوئی مشکل کشائی کے لیے نہیں آیا، کہا چھوڑ دیتا ہوں اس بے وفا دنیا کو، ہاں قلم نہیں توڑوں گا، کرتاس نہیں پھاڑوں گا، کہا پہلے دنیا والوں کی مدح میں لکھا، کچھ نہ ملا، کہا اب نغمہ لکھوں گا جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اب نغمہ لکھوں گا جو امام الانبیاء ہے، جو آمنہ کا لال ہے، قلم لے کے لکھتا ہے مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اور یار اتنی روشنیاں، اتنے اجالے پھیلتے ہیں، بصیری نغمہ لکھتا ہے اور پھر آنکھیں بند کر کے کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، منہ چھوٹا بات بڑی، دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضور کا نغمہ لکھا اور سو گیا، آقا خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا اٹھو بصیری، جو قصیدہ میری شان میں لکھا ہے ذرا پڑھ کے سناؤ نا۔ قدموں میں کھڑے ہو گئے، ادب کے تمام تر تقاضوں کو بجا لاتے ہوئے حضور کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ یار بیٹا، شاگرد، مرید اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ فخر جانتا ہے، کب جب وہ علم کی گزرگاہوں سے گزرتا ہوا اعلی مسند پہ بیٹھتا ہے، بیٹا باپ کے قدموں میں، شاگرد استاد کے قدموں میں، اور مرید شیخ کے قدموں میں۔ میں نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ کے قدموں میں قرآن کی بولیاں بولی ہیں، یہ میرا فخر ہے، علماء کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوں، میرا اعزاز ہے، میرا شرف ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ سارے شرف، یہ سارے اعزاز، یہ سارے فخر اپنی جگہ پر۔ بصیری کو دیکھو کہاں کھڑے ہیں، جہاں حسان بن ثابت کھڑے ہو کے محمد کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، آج اعزاز ملا، حضور فرماتے سناؤ نا۔ بصیری کیا پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے، مولا یا صلی نغمہ پڑھ کے سناتے ہیں، اور یار حضور ساتھ ساتھ جھومتے ہیں، دستے شفا پھیرا اور چادر اتاری، فرمایا بیٹے بصیری یہ تیرا انعام ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، خوشبوؤں کے قافلے بھی اترے تھے جو چادر خواب میں عطا فرمائی تھی، صبح اٹھتے ہیں تو وہ سرانے موجود بھی ہوتی ہے۔ دل اسے دو جو دل بر ہو، رتن دل دینے کے لیے دل بر کے پاس چلا گیا، 35-40 سال بعد ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس بوڑھے کو میرے محبوب نے آتے ہوئے دیکھا۔ حضور بچے تھے، یہ اس وقت جوان تھے، اب حضور جوان ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ رتن کو حضور نے آتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر کے کیا فرمایا، فرمایا ارتن ہندی، آپ رتن ہندی ہو؟ کالا نعم، جی میں رتن ہندی ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ فرمایا رتن ہندی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک زمانہ تھا میں بچہ تھا، آپ جوان تھے، میں کھائی کے پاس کھڑا تھا، آپ نے مجھے دوسرے پار کیا تھا، فرمایا میں محمد تمہارا ہی تو انتظار کر رہا ہوں، لاؤ مجھے اپنا ہاتھ دو، آج میں تمہیں جہنم کی کھائی سے پار لگاؤں گا۔ بیتے ہوئے گزرے ہوئے حسین لمحے یاد آئے، کوئی ملا تھا، کسی نے جزاک اللہ بولا تھا، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد، اچھے رویے انسان بھولتا نہیں۔ بر صغیر میں اسلام لانے والا یہ صحابی رسول جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت بابا رتن ہندی لال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسلام یہاں پھیلا کیسے، یہ حرم سے لوگ آئے اور انہوں نے یہاں آ کر کے تبلیغ کی، لوگوں نے زنار توڑے اور اپنے گلے میں اسلام کا تعویذ ڈالا۔ حرم سے ایک جوان چلا تھا، اسلام یہاں کیسے آیا؟ اس کی عمر 17 سال تھی اور نام اس کا محمد بن قاسم تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ جانتے کہ جب ہمارے یہاں سندھ کے اندر ایک نہید نامی بیٹی نے پکارا تھا
حجاج بن یوسف کو جب راجہ دہر کے ڈاکوؤں نے اس بیٹی کے سر سے ردا کھینچی تھی تو اس نے کہا تھا یا علل حجاج، اس مدد کے لیے کس شخص کو پکارا؟ یہ اس سماج کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش آدمی تھا، اس کے ہاتھ کئی مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ جب ایک بیٹی حجاج کو پکارتی ہے تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ بہن میں حاضر ہوں، بہن میں حاضر ہوں۔ پھر وہ اپنے بھتیجے اپنے داماد محمد بن قاسم کو یہاں بھیجتا ہے اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آتا ہے اور اس برہنہ سر بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم یہاں سندھ آ رہا تھا تو جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ چونک سا جاتا اور یہی کہتا بہن میں حاضر، بہن میں حاضر۔ دوست پوچھتے کہ اچانک سے یہ طبیعت میں ہلچل کیوں آ جاتی ہے؟ تو محمد بن قاسم کہتا ہے میں چشم تصورات میں اپنی بہن کو دیکھتا ہوں اور وہ حرم کی طرف منہ کر کے پکار رہی ہے قاسم آ جاؤ، میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ تو کہا پھر میں اسے کہتا ہوں کہ بہن میں حاضر ہوں۔ محمد بن قاسم آیا عرب سے اور عجم میں ایک بیٹی تڑپی تو وہ اس کی عزت کو بچا کے لے جاتا ہے۔ صد افسوس یار، آج کتنی بیٹیاں بے آبرو ہوئی اور کوئی بھی محمد بن قاسم کا جانشین نہ نظر آیا۔ مجھے برما کی وہ 1500 بیٹیاں نہیں بھولتی جنہوں نے کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر جو ہے وہ ہمیں آوازیں دی کہ ہماری آبرو کو بچا لو۔ ان بیٹیوں کو برمی کتوں کے آگے ڈالا گیا، ان کے جسموں سے لباس چھینا گیا اور ہوس کا شکار بنی وہ بیٹیاں۔ لیکن ہم تھے کہ لمبی تان کے سوئے تھے، ہم تھے کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، ہم تھے کہ کانوں میں ہم نے جو ہے وہ ٹھونس لی کی کوئی چیز کہ ہم تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، تمہارے گھر کی آگ ہے خود ہی بجھاؤ۔ وہ ایک بیٹی نے پکارا، بھائی عرب سے آیا، اور 1500 بیٹیاں روتی رہی لیکن کوئی بھی نہ ان کی آبرو بچا سکا۔ سنن دارمی کا حوالہ ہے، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتے کہ آقا میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا ہے۔ فرمایا اس کا قصور کیا تھا؟ کہا حضور وہ جہالت کا زمانہ تھا اور بیٹیاں منحوس تھی، آبرو بچانے کا راستہ یا گھڑا کھود کے مٹی ڈال دی جاتی، میں نے اس کو پانی کے کنویں میں پھینک دیا۔ اور کہتا حضور جب میں نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں پھینکا اور وہ غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کر کے کہتی یا آباتاہو، ہائے میرے ابا مجھے بچا لے۔ جب یہ بات کی تو میرے نبی کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور فرماتے مجھے پھر بتاؤ کہ جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی میں پھینکا اور وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے تیری طرف دیکھا اور دیکھ کر کے اس نے تجھے کیا کہا؟ کہا اس نے کہا یا آباتاہو، ہائے ابا مجھے بچا لے۔ حضور کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور یار ایک بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مرے تو حضور اس پر اشک بار ہوں۔ حاتم تائی کی بیٹی برہنہ سر آئی نا تو حضور نے مزمل کی چادر اس کے سر پہ رکھی۔ عرض کیا گیا کہ حضور کافرہ ہے۔ حضور فرماتے بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مومن کی ہو، وہ کافروں کی بیٹیوں کے سروں پر ردا رکھے۔ ایک بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مرے تو حضور اس قدر دکھی ہوئے ہوں، اور جب 1500 بیٹیوں کو بے آبرو کیا ہوگا، بتاؤ گنبد حضرہ کا مکین کس قدر دکھی ہوئے ہوں گے۔ تو حاضرین مجلس بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں، یہ ایک الگ سے دکھڑا ہے۔ محمد بن قاسم یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پر ردا رکھی اور پھر وہ یہاں ہمارے 4 سال رہا اور اس نے 4 سال میں مکران سے ملتان تک سفر کیا۔ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے 1,00,000 انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا جاتا ہے۔ یہاں اسلام لائے کون؟ اولیاء کرام۔ اور اولیاء کرام کا سب سے بڑا وصف کیا تھا؟ وہ اخلاق کے پیکر ہوا کرتے تھے، ان کا کردار مؤثر ہوتا تھا، گفتار مؤثر نہیں، کردار مؤثر ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو بدلا تھا۔ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں مبلغ وہ ہوتا ہے
جو زبان سے گفتگو کرے، الفاظ ادا کرے اور اس کا دل سراپا کشکول بن جائے اور اللہ کی دہلیز میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یا اللہ عصر کی شرینی بنا کے ان کے دلوں میں اتار دے۔ مبلغ کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے الفاظ ادا کرے اور دل سراپا کشکول بنے اور یہ اللہ سے کہے یا اللہ ہدایت کا نور انہیں عطا فرما دے۔ تقریر بطور فن نہ ہو، وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر نیچے والی کیفیت نہ ہو، ٹوٹا لہجہ ہو جیسا بھی ہے لیکن اندر خلوص کا کہ سوتے پھوٹ رہے ہوں اور دل سراپے کشکول بنے، کہے یا اللہ یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں میں تیری اور تیرے محبوب کی باتیں سنا رہا ہوں، انہیں عاشق رسول بنا دے، انہیں اپنی محبت کا جوہر دے دے۔ تو یقین مانو یہی وہ چیز تھی جو محمد بن قاسم لے کر عرب سے آئے تھے اور اس کردار کے وہ حامل تھے اور 1,00,000 انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا کے چلے جاتے۔ وہ ایک زمانہ تھا، وہ ہمارے حکاماء اطباء، ان کا کام کیا تھا؟ وہ دوا دیتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو آ کے مصلی بچھا لیتے تھے اور کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ دوا دے آئے ہیں، شفا تو نے دینی ہے، یا اللہ تیرا اور تیرے محبوب کا نغمہ چھیڑ آئے ہیں، اب دلوں میں اثر بنا کے تو نے ڈالنا ہے۔ وہ سحری کے وقت جو اٹھ کے سجدے کرتے تھے، رو کے دعائیں کرتے تھے، دراصل وہ ان کا کردار لوگوں کو بدلا کرتا تھا۔ مجھے ایک میرا دوست کہتا ہے کہ مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں تبلیغ کروں، میرے پاس کچھ وقت بچتا ہے تو میں اس وقت میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ کر کے اللہ رسول کی بات سناؤں۔ تو کہتے ہیں میں ایک شخص کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا میرے جذبے بڑے جواں ہیں تو مجھے کوئی رہنمائی دیں، تبلیغ کے لیے کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مجھے آپ سکھائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کلاس سے ایک بچے کو اٹھایا اور کہا یہ اس کی عمر دیکھو 10-12 سال عمر تھی، کہا اس کو میں نے تقریر کرنا سکھائی اور اس نے فلاں جگہ تقریر کی، لوگوں نے اس پر 50-50 کے نوٹ پھینکے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت پیسہ کمانے کا فن میرے پاس ہے، میں تاجر ہوں، پیسے کی کہانی نہیں، میں پیسہ کمانے کا فن نہیں سیکھنے آیا، اس کے لیے میرے پاس الگ سے فن موجود ہے، میں معاشی طور پہ مضبوط ہوں، میں تو آپ سے دین سیکھنے آیا ہوں، کیسے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا جائے۔ میں نے کہا کاش کہ وہ اس مزاج کے حامل ہوتے۔ فرماتے کہ حضور فرماتے اسحد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اشہد اللہ کے ہاں اشہد ہے۔ اسے کہتے بیٹے خلوص سے کام کرنا، ٹوٹے لہجے بھی دلوں میں اتر جائیں گے۔ اصل کردار لوگوں کو بدلتا ہے اور آج وہ جھلک ہمارے اندر نہیں ہے۔ لمبی چوڑی تقریروں کے وہ حامل نہیں تھے، مختصر کلام لیکن دلوں میں اتر جاتے تھے۔ بایزید بسطامی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام گزرے، 12 سال کی محنت سے اللہ کے گھر تک پہنچے، ہر قدم پہ سجدہ کیا۔ جب اللہ کے گھر میں پہنچے تو سامنے بیت اللہ نظر آیا تو نگاہیں جھکا لی، کہا اگر پتھر ہی دیکھنے تھے تو یہ بستان میں بھی بڑے تھے۔ دوسری نظر اٹھائی، کعبہ بھی نظر آیا، کعبے والا بھی نظر آیا، نظر پھر جھکا لی، کہا یا اللہ درمیان میں پتھر کیوں ہے؟ تیسری نظر اٹھی، جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہی رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اتنا بڑا شخص ہے بایزید۔ آپ کے شہر بستان میں ایک خاتون نے گھر بنایا اور اپنی اداؤں سے جوانوں کو لوٹنے لگی۔ کسی نے بایزید کو کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے کچھ تقاضا چاہتا ہے، آپ کا شہر اجڑ رہا ہے، کیونکہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے۔ بایزید مسلح لے کے اس کے ڈیرے پر چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا، حیا مانے تھا۔ اس خاتون نے کہا آج کوئی بھی گاہک نہیں آیا، آشنا نہیں آیا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ نیچے دیکھو حالات کیسے ہیں۔ وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ بایزید تھے۔ اس نے کہا نیچے تو مولوی صاحب ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں آ گئی کہ جاؤ مولوی سے کہو کہ اللہ اللہ کرنی ہے تو مسجد میں کرو، یہ ہمارا دھندا ہے، ہمارا کاروبار ہے۔ بایزید نے جو اس کا بنتا تھا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، کہا جو کہوں گا پابند ہوں، کہا ہاں پابند ہوں۔ اچھا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مولانا مانا کہ ہم اچھے لوگ نہیں، یہ بستی گناہ گاروں کی ہے، لیکن اتنا تو خیال احساس رکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کم از کم ان لوگوں کا تو خیال کیجئے۔ چٹی چادر پھمنا والی تو داغ نہ لامی جنیاں، حشر دیاڑے پھر نہ آکھیں حال ربا کی بنیاں۔
اس نے کوئی تبلیغ نہیں کی گئے حضرت لے جائیے پیسے، مانا کہ ہم اچھے نہیں ہیں لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں. اس نے کہا لائیے پیسے. اس کے سامنے کوئی شرابی ہو یا متقی ہو، وہ پیسے کے لیے کام کرتی تھی. جو بنتا ہتھیلی پہ رکھا، کہا جو کہوں گا وہ کرو گی؟ کہا ہاں پابند ہوں. بایزید نے لباس دیا، کہا بیٹے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ، غسل کر آؤ. اس کو مصلے پہ کھڑا کیا، بایزید بھی ساتھ کھڑے ہوئے. قیام، رکوع، سجدے میں آئے تو بایزید کی آنکھیں چھلک پڑی اور کیا کہتے؟ یا اللہ یہاں تک لے آیا ہوں. یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے من کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے میں سر رکھ کے بایزید خوب روئے کہ یا اللہ اس بیٹی کو ہدایت دے دے. اور ادھر جب سجدے میں سر رکھا اس خاتون نے تو رحمت کے قافلے اترے، چھم چھم برکھا برسی اور ندامت کے بھی قافلے اترے. اپنے کیے پر نادم ہوئی، ہاتھ جوڑ کے سجدے میں عرض کرتی ہے مالک میں نے کہاں زندگی گزار دی، کہاں بھٹکی رہی، تیری بندی تیری دہلیز پہ آ گئی ہے، اب تو اسے معاف کر دے. اور یار یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں عادت باری تعالیٰ اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کے حکموں کو توڑتا رہا، اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. اور جب 40 سال عمر ہوئی تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آئے تو خود پہ ندامت سی ہونے لگی. کہا مالک تجھے بڑا ناراض کیا ہے، تیری دہلیز کا بھاگا ہوا یہ سرکش تیرا بندہ آج شرم سی آ رہی ہے خود پہ، مر تو جانا ہے، سانسیں ٹوٹنے والی ہیں. اور جی ہی جی میں کہتا ہے یا اللہ اگر میں آ جاؤں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میرے لیے کوئی معافی کا کوئی راستہ ہے؟ ہاتف سے آواز آتی ہے 20 سال تو نے میری فرما برداری کی، میں نے تیرے سجدوں کو قبول کیا، پھر 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، میرے حکموں کو توڑتا رہا. کہا آج 40 سال بعد تو میرے پاس آیا ہے اور معذرت چاہ رہا ہے. ہاتف سے آواز آتی ہے آ گیا ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، تو نے معافی مانگی ہے، میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے. وہ بھائی آج معافی مانگیں گے تو وہ معاف کرے گا. علامہ سعدی کہتے ہیں شارح مسلم مفسر قرآن فرماتے ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا. ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. کاش کہ یہ کیفیت ہماری بن جائے کہ اللہ کے گھر میں جائے، اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے بھائی ہمیں، ہم کو نیکوکار نہیں بڑے گناہگار ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں گناہ کر کے کنکر گھر میں پھینکا کرو اور نتیجہ دیکھ لینا کہ چند دن کے اندر گھر بھر جائے گا. ہم گناہوں کی راہوں کے مسافر ہیں، ہمارا دامن داغدار ہے. ایک بزرگ عبداللہ بن مبارک، کتنا بڑا نام ہے، لبیک کہا تو وہیں زمین پہ گر پے. لوگوں نے ہوش دلایا تو پوچھا حضرت یہ کیفیت کیوں بنی؟ فرماتے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. یہ جو سیلفیاں وہاں جا کے بناتے کبھی کیفیت بنی ہے؟ عبداللہ بن مبارک بہت بڑا نام ہے بھائی، بہت بڑا نام، اور یہ ان کی کیفیت ہے. یہ کیسی ترغیب، یہ کیسی تبلیغ ہے کہ حرم کعبہ میں بھی نہیں ہم باز آتے. اور وہاں تو کیفیت ہونی چاہیے نا کہ یا اللہ گناہ لے کے آئے ہیں، تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں، سوالی بن کے آئے ہیں. علامہ سعدی کہتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتے اللہ مجھے اندھا اٹھانا، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگنہار کی تھی؟ اور نہیں بھائی، آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے، کیا ہماری یہ کیفیت بنتی؟ خیر سیدی فرماتے کہ جب اس نے لبیک کہا نا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو سال نوجوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ تو کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں. وہ جوان کہتے ہیں بابا پھر بھی آتے ہو؟
جب یہ کہا تو کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا کہ بتا بیٹے اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی، ہاتف سے آواز آتی ہے کہ جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لے۔ وہ معافی مانگنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ ہمارے مبلغین کا طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ اس خاتون کو سجدے میں جھکایا اور پھر رو کے باجزید کہتے یا اللہ یہاں تک لے آیا ہوں، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور ادھر ندامت کے قافلے اترے، چھم چھم آنکھیں برس رہی ہے، سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے۔ کردار مؤثر ہوتا ہے بھائی، گفتار مؤثر نہیں، کردار مؤثر ہوتا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے دانشور تھے، ان سے گزارش کی کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ بیٹا خود کو مؤثر بنا لو۔ آپ مؤثر ہو تو آپ کا پیغام بھی مؤثر ہے، اگر ذات مؤثر نہ ہو تو پیغام بھی مؤثر نہیں ہوتا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے۔ آپ سے کسی نے کہا حضرت صبر کیا ہے، صبر کی تعریف بیان کرے۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ صبر کی تعریف بیان کرنے لگے تو آپ کے ٹانگ پہ بچھو چڑھ گیا۔ وہ خصلتاً ڈنگ مارتا ہے، اس نے ڈنگ مارا، آپ نے ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیا۔ لوگ یہ تماشا ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، تعریف بھی سن رہے ہیں۔ جب بات مکمل ہوئی تو آپ نے اس کو اپنے ٹانگ سے ہٹایا۔ دوستوں نے کہا حضرت وہ ظالم کاٹ رہا تھا، نوچ رہا تھا آپ کو، اور آپ اس کو ہٹا ہی دیتے۔ تو سری سکتی فرماتے مجھے اللہ سے حیا آ گئی تھی کہ میں لوگوں کو صبر کی دعوت دے رہا ہوں اور خود صبر نہیں کر رہا۔ کردار بدلتے ہیں بھائی۔ سری سکتی گزرتے ایک شرابی کو دیکھتے، گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے اٹھایا، منہ دھویا، اتنا کہہ کے گزر گیا، او بندہ خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو۔ بس یہ تبلیغ ہے۔ چلے گئے، تہجد کے وقت مسجد میں گئے، فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ خوش ہوئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن سوال اللہ سے کر دی، یا اللہ یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ ہاتف سے آواز آئی، سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ عمل کی تاثیر ہوتی ہے یار۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اخلاق اچھے ہونے چاہیے، یقین جانو دل کرتا ہے اچھا بننے کو۔ کچھ لوگ گزرتے یہ کہیں نا یار نماز کا وقت ہے چلو نماز پڑھنے، جی کرتا ہے سجدے کرنے کو، لیکن کچھ لوگ 3 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں، ہوا کی دوش پہ اڑ جاتی ہے۔ اصل مؤثر جو ہوتا ہے نا وہ کردار ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے مبلغ کھانا کھا رہے تھے اور ایک جاروب باہر جھاڑو دے رہا تھا، بات کو مختصر کر لیتے ہیں، جھاڑو دے رہا تھا تو انہوں نے آواز دی کہ بیٹے کھانا کھا لو۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھی تو اپنے کانوں پہ یقین نہ ہوا، کام میں مصروف ہو گئے۔ پھر آواز دی کہ بیٹے کھانا کھا لو۔ ادھر ادھر اس نے نظر اٹھائی تو کوئی بھی نظر نہ آیا تو اپنی طرف اشارہ دے کے کہتے حضرت مجھے کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو۔ اچھا اس نے جھاڑو وہاں رکھا تو کیا اس نے جا کر ہاتھ دھوئے پھر دسترخوان پہ آ کے بیٹھا؟ نہیں، اس نے جھاڑو وہیں رکھا اور دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اپنے ساتھ اپنی بیوی اپنے بچوں کو لایا اور کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھاؤں گا، میں عیسائی ہوں، مجھے محمد عربی کا غلام بنا دیجیے۔ اور یار آج تو حالات بدل گئے ہیں، ہمارا تو اشتہار پہ نام چھوٹا لکھا جائے نا وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے، ہمارے نام کے ساتھ القابات تھوڑے ہوں تو جھگڑا ہوتا ہے، نام اوپر نیچے آ جائے تو پھر بھی مسئلہ بنتا ہے۔ آج کوئی برابر آ کے بیٹھ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بدتمیز ہے۔ یہ رویے ہیں نا بھائی،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں تو کچھ غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو وہ دوڑ کر کے گئے اور کہا حضور ہمارے مہمان بنے، وہیں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دی۔ تربیت کا اثر تھا نا، وہ جانتے تھے کہ یہ کس نانا کے بیٹے ہیں، جو ایک جگہ کھانے کا وقت ہوا تو کسی نے کہا میں بکری ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں کھال اتاروں گا، کسی نے کہا میں گوشت بناؤں گا۔ حضور فرماتے کھانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے، میں محمد جنگل سے لکڑیاں لے کے آؤں گا۔ اور کس سٹیٹس کی ہم بات کرتے ہیں، تکبر سے بھرے ہوئے ہم لوگ ہیں۔ اس مبلغ کے اس جملے نے اس کو بدلا، صرف اتنے کا بیٹا کھانا کھا لو۔ آج کوئی ماڑا بندہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے یا حیو یا قیوم پڑھ، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا، اس سے کم پڑھنا بھی نہیں۔ اسے نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے، اور ایک کلف لگے کپڑوں میں آتا تو اس کو کہتے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ جب رویے ایسے ہوں گے تو لوگوں کو دین کیسے ملے گا؟ آخری بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ واصف علی واصف نے ایک ادارہ بنایا اور وہ دن بدن خسارے میں جانے لگا۔ کسی نے کہا حضرت ادارے اس طرح تو بند ہو جائیں گے جس طرح آپ چلا رہے ہو۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ کہا کسی کو فیس معاف کر رہے ہو، کسی کو کتابیں فری دے رہے ہو، فائدہ تو نہ ہوا؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرماتے میں تو اپنے جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں، میں اپنے جنازے کے لیے۔ یہ جو ہم بعض کو بڑا کراؤڈ دیکھتے ہیں نا، بڑے لوگ ہیں 10,000 لوگ، کسی نے وہ حکیم عبدالحی صاحب سے کہا کہ حضرت سنا ہے جس جنازے میں 100 بندے ہوں اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے وہ بندوں کی بات کی گئی ہے، جنازوں میں جھوٹیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں، جنازے کی دعا تک نہیں آتی۔ تو واصف علی واصف جن لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا نا، ان لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا جو صفوں میں کھڑے ہو کر اس کا لیے روتے اور رو کے دعا کرتے۔ اور صاحبو یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اپنے عمل سے لوگوں کو بدلیے۔ میں یہاں کیا ہوں، میری نجی زندگی کیسی ہے، دعا کرو اللہ مجھے اچھا بنا دے، میں یہ دعا کرتا ہوں۔ اور آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، ہم اپنی زندگی کو ستھرا کر لیں، مزین کر لیں، عمل والا بنا لیں، تو یقین جانیے آپ کی خاموشی بھی لوگوں کو تبلیغ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلاف کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ گفتگو آپ نے سنی، ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ صاحب کے ملک کر دیجئے، قبلہ صاحب دعا فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہے مسجد کے اوپر والے حال میں، بڑے آرام کے ساتھ آپ نے جا کے لنگر کھانا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بعد جماعت نماز پڑھی جائے گی، ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ کا ملک فرما دیجئے اور دعا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی ٹھیک ہے، میرے مالک جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے احباب تشریف لائے گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے، سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت اور رضوان سے بھرپور فرما۔ درس قرآن کے دائی جناب قاری مجتبیٰ صاحب، بدرالدجا ہاشمی صاحب، اے اللہ ان کی کاوش محنت جستجو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے مالک ان کی خدمات دینیاں قبول فرما۔ میرے مالک علماء تشریف لائے سرپرستی فرمائی، اے اللہ ان کا آنا تشریف لانا قبول فرما، ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے احباب آئے اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے میرے مالک ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا منور خوشبودار بنائے، اچھے اعمال قبول فرما۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں ساری زندگی اپنوں کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔